पुराने अहदनामा में से नूह की किताब उसका पहला बाब। यरूशलेम के गम व आलाम, वो बस्ती जो खलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी है। वो खातून अक़वाम बेवासी हो गई, वो मलका ममालिक बाज गुजार बन गई। वो रात को जार जार रोती है, उसके आंसू रुखसारों पर बहते हैं। उसके चाहने वालों में कोई नहीं जो उसे तसल्ली दे। उसके सब दोस्तों ने उसे दगा दी, वो उसके दुश्मन हो गए। यहूदा जुल्म और सख्त मुशक्क़त के सबब से जलावतन हुआ। वो अक़वाम के दरमियान सकूनत पजीर और बेआराम है। उसके सब सताने वालों ने उसे घाटियों में जा लिया। सयून की राहें मातम करती हैं क्योंकि ईद के लिए कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान हैं, उसके काहिन आहें भरते हैं। उसकी कंवारियां मुसीबत ज़दा हैं और वो खुद गमगीन है। उसके मुखालिफ गालिब आए और दुश्मन खुशहाल हुए, क्योंकि खुदावन ने उसके गुनाहों की कसरत के बायस उसे रंज में डाला। उसकी औलाद को दुश्मन असीरी में हाँक ले गए। दुख्तर सयून की सब शान व शौकत जाती रही। उसके उमरा उन हिरनों की मानिंद हो गए हैं जिनको चरागाह नहीं मिलती और शिकारियों के सामने आजिज हो जाते हैं। यरूशलेम को ऐसे रंज व मुसीबत के अयाम में जब उसके बाशिंदे दुश्मन का शिकार हुए और किसी ने मदद ना की, अपनी गुज़िश्ता ज़माना की सब नेमतें याद आईं। दुश्मनों ने उसे देखकर उसकी बर्बादी पर हंसी उड़ाई। यरूशलेम सख्त गुनाह करके नजस हो गया। जो उसकी ताज़ीम करते थे सब उसे हकीर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी बरहंगी देखी। हाँ, वो खुद आहें भरता और मुंह फेर लेता है। उसकी नजासत उसके दामन में है। उसने अपने अंजाम का ख्याल ना किया, इसलिए वो निहायत पस्त हुआ और उसे तसल्ली देने वाला कोई ना रहा। आए खुदावन मेरी मुसीबत पर नजर कर, क्योंकि दुश्मन ने घमंड किया है। दुश्मन ने उसकी तमाम नफीस चीज़ों पर हाथ बढ़ाया है। उसने अपने मकदस में अक़वाम को दाखिल होते देखा है, जिनकी बाबत तूने फरमाया था कि वो तेरी जुमात में दाखिल ना हो। उसके सब बाशिंदे कराहते और रोटी ढूंढते हैं। उन्होंने अपनी नफीस चीज़ें दे डाली ताकि रोटी से ताज़ा दम हो। आए खुदावन मुझ पर नज़र कर, क्योंकि मैं जलील हो गया। आए सब आने जाने वालों, क्या तुम्हारे नज़दीक ये कुछ नहीं? नज़र करो और देखो, क्या कोई गम मेरे गम की मानिद है जो मुझ पर आया है, जिसे खुदावन ने अपने कहर शदीद के वक्त नाजिल किया। उसने आलम बाला से मेरी हड्डियों में आग भेजी और वो उन पर गालिब आई। उसने मेरे पाँव के लिए दाम बिछाया, उसने मुझे पीछे लौटाया। उसने मुझे दिन भर वीरान व बेताब किया। मेरी खताओं का जुआ उसी के हाथ से बांधा गया है। वो बाहम पेचीदा मेरी गर्दन पर हैं। उसने मुझे नातवान कर दिया है। खुदावन ने मुझे उनके हवाला किया है जिनके मुकाबला की मुझ में ताब नहीं। खुदावन ने मेरे अंदर ही मेरे बहादुरों को नाचीज ठहराया। उसने मेरे खिलाफ एक खास जुमात को बुलाया कि मेरे बहादुरों को कुचले। खुदावन ने यहूदा की कंवारी बेटी को गोया कोलू में कुचल डाला। इसीलिए मैं गरियान हूँ, मेरी आंखें अश्कबार हैं, क्योंकि तसल्ली देने वाला जो मेरी जान को ताज़ा करे मुझसे दूर है। मेरे बाल बच्चे बेकस हैं, क्योंकि दुश्मन गालिब आ गया। सयून ने हाथ फैलाए, ए तसल्ली देने वाला कोई नहीं। याकूब की बाबत खुदावन ने हुक्म दिया कि उसके इर्द गिर्द वाले उसके दुश्मन हों। यरूशलेम उनके दरमियान नजासत की मानिद है। खुदावन सादिक है, क्योंकि मैंने उसके हुक्म से सरकशी की है। ऐ सब लोगों में मिन्नत करता हूँ, सुनो और मेरे दुख पर नज़र करो। मेरी कंवारियाँ और मेरे जवान असीर होकर चले गए। मैंने अपने दोस्तों को पुकारा, उन्होंने मुझे दगा दी। मेरे काहिन और बुजुर्ग अपनी जान को ताज़ा करने के लिए शहर में खाना ढूंढते ढूंढते हलाक हो गए। आए खुदावन देख, मैं तबाह हाल हूँ, मेरे अंदर पेचोताब है। मेरा दिल मेरे अंदर मुस्तरब, क्योंकि मैंने सख्त बगावत की है। बाहर तलवार बेऔलाद करती है और घर में मौत का सामना है। उन्होंने मेरी आहें सुनी हैं, मुझे तसल्ली देने वाला कोई नहीं। मेरे सब दुश्मनों ने मेरी मुसीबत सुनी, वो खुश हैं कि तूने ऐसा किया। तू वो दिन लाएगा जिसका तूने ऐलान किया है।
اور وہ میری مانند ہو جائیں گے۔ ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے، ان سے وہی کر جو تو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے، کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل نڈھال ہے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے نوح کی کتاب، اس کا دوسرا باب، یروشلم کی سزا۔ خداوند نے اپنے قہر میں دختر صیون کو کیسا بادل سے چھپا دیا۔ اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے تمام گھر غارت کیے اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں دختر یہودا کے تمام قلعے گرا کر خاک میں ملا دیے۔ اس نے مملکت اور اس کے امراء کو ناپاک ٹھہرایا۔ اس نے قہر شدید میں اسرائیل کا سینگ بالکل کاٹ ڈالا۔ اس نے دشمن کے سامنے سے دہنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس نے شعلہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بھسم کرتی ہے یعقوب کو جلا دیا۔ اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی، مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا اور دختر صیون کے خیمہ میں سب حسینوں کو قتل کیا۔ اس نے اپنے قہر کی آگ کو اڈیل دیا۔ خداوند دشمن کی مانند ہو گیا، وہ اسرائیل کو نگل گیا اور اس کے تمام قصروں کو نگل گیا۔ اس نے اس کے قلعے مسمار کر دیے اور اس نے دختر یہودا میں ماتم و نوحہ فراوان کر دیا، اور اس نے اپنے مسکن کو یکلخت تباہ کر دیا گویا خیمہ باغ تھا، اور اپنے مجمع کے مکان کو برباد کر دیا۔ خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو صیون سے فراموش کرا دیا اور اپنے قہر کے جوش میں بادشاہ اور کاہن کو ذلیل کیا۔ خداوند نے اپنے مذبح کو رد کیا، اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی، اس کے قصروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالہ کر دیا۔ انہوں نے خداوند کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسے عید کے دن۔ خداوند نے دختر صیون کی فصیل گرانے کا ارادہ کیا ہے، اس نے ڈوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دستبردار نہیں ہوا۔ اس نے فصیل اور دیوار کو مغموم کیا، وہ باہم ماتم کرتی ہیں، اس کے دروازے زمین میں غرق ہو گئے۔ اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا۔ اس کے بادشاہ اور عمراء بے شریعت اقوام میں ہیں، اس کے نبی بھی خداوند کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے۔ دختر صیون کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں، وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اوڑھتے ہیں۔ یروشلم کی کنواریاں زمین تک سرنگوں ہوتی ہیں۔ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے۔ میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا، کیونکہ چھوٹے بچے اور شیرخوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں۔ جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے اور جب اپنی ماؤں کی گود میں جان بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے؟ اے دختر یروشلم، میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیہ دوں؟ اے کواری دختر صیون، تجھے کس کی مانند جان کر تسلی دوں؟ کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے، تجھے کون شفا دے گا؟ تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بیہودہ رویا دیکھی اور تیری بد کرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے، بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلاوطنی کے سامان دیکھے۔ سب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بجاتے ہیں، وہ دختر یروشلم پر سسکارتے اور سر ہلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ کمال حسن اور فرت جان کہتے تھے؟ تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر منہ پسارا ہے، وہ سسکارتے اور دانت پیستے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے، بے شک ہم اسی طرح کے منتظر تھے، سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا۔ خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا۔ اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا، اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا، اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا۔ ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی ہے، دختر صیون کی فصیل شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہیں، تو بالکل آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے۔ اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے۔ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور میں دست دعا بلند کر۔ اے خداوند، نظر کر اور دیکھ کہ تو نے کس سے یہ کیا کیا۔ کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا کاہن اور نبی خداوند کے مقدس میں قتل کیے جائیں؟ پیر و جوان گلیوں میں خاک پر پڑے رہیں، میری کنواریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے۔ تو نے اپنے قہر کے دن ان کو قتل کیا، تو نے ان کو کاٹ ڈالا اور رحم نہ کیا۔
تو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا، اور خداوند کے قہر کے دن نہ کوئی بچہ نہ باقی رہا۔ جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسا میرے دشمنوں نے فنا کر دیا۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد میں سے نوح کی کتاب، اس کا 3 باب، سزا اور امید۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کے آثار سے دکھ پایا، وہ میرا رہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا۔ یقیناً اس کا ہاتھ دن بھر میری مخالفت کرتا رہا، اس نے میرا گوشت اور چمڑا خشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اس نے میرے ارد گرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی و مشقت سے گھیر لیا۔ اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی طرح تاریک مکانوں میں رکھا۔ اس نے میرے گرد احاطہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے میری زنجیر بھاری کر دی، بلکہ جب میں پکارتا اور دعائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا۔ اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیے۔ اس نے میری راہیں ٹیڑھی کر دیں۔ وہ میرے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریچھ اور کمینگاہ کا شیر ببر ہے۔ اس نے میری راہیں کج کر دیں اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا۔ اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میرے گردوں کو چھید ڈالا۔ میں اپنے سب لوگوں کے لیے مذائقہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں۔ اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدہوش کیا۔ اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا۔ میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتوان ہوں، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونے کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اس لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے۔ وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ وہ اپنے منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے۔ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تماچا مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روئے زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے؟ حالانکہ خداوند نہیں فرماتا۔ کیا بھلائی اور برائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں ہے؟ پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو؟ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ہم نے خطا اور سرکشی کی، تو نے معاف نہیں کیا۔ تو نے ہم کو قہر سے ڈھانپا اور رگیدا، تو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا۔ تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے۔ تو نے ہم کو اقوام کے درمیان کوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا۔ ہمارے سب دشمن ہم پر منہ پسارتے ہیں۔ خوف اور دہشت اور ویرانی و ہلاکت نے ہم کو آ دبایا۔ میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہیں۔ میری آنکھیں اشکبار ہیں اور تھمتی نہیں۔ ان کو آرام نہیں جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے۔ میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو آزردہ کرتی ہیں۔ میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندہ کی مانند رگیدا۔ انہوں نے چاہ زندان میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا۔ پانی میں سر سے گزر گیا۔ میں نے کہا میں مر مٹا۔ اے خداوند، میں نے تہ زندان سے تیرے نام کی دہائی دی۔ تو نے میری آواز سنی ہے۔ میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر۔ جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا اور تو نے فرمایا کہ ہراساں نہ ہو۔ اے خداوند، تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا۔ اے خداوند، تو نے میری مظلومی دیکھی، میرا انصاف کر۔
تو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے۔ اے خداوند تو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے منصوبوں کو سنا ہے۔ جو میری مخالفت کو اٹھے ان کی باتیں اور دن بھر میرے مخالف میں ان کے منصوبے، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کر میں ہی ان کا راگ ہوں۔ اے خداوند ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے، ان کو کور دل بنا کر تیری لعنت اس پر ہو، قہر سے ان کو رگید اور روئے زمین سے نیست و نابود کر دے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے نوح کی کتاب، اس کا چوتھا باب۔ یروشلم کے کھنڈر۔ سونا کیسا بے آب ہو گیا، کندن کیسا بدل گیا، مقدس کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑے ہیں۔ سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے، کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے۔ گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے۔ شیرخوار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی۔ بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا۔ جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں، جو بچپن سے ارغوان پوش تھے مزبلوں پر پڑے ہیں، کیونکہ میری دختر قوم کی بدکرداری صدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے، جو ایک لمحہ میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے۔ اس کے شرفاء برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے، ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے، ان کی جھلک نیلم کی سی تھی۔ اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں، وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے۔ ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے، وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا۔ تلوار اسے قتل ہونے والے بھوکوں مرنے والوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کوڑ کر ہلاک ہوتے ہیں۔ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا، میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے۔ خداوند نے اپنے غضب کو انجام دیا، اس نے اپنے قہر شدید کو نازل کیا، اور اس نے سیون میں آگ بھڑکائی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی۔ وہی زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے۔ یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کاہنوں کی بدکرداری کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے اس میں صادقوں کا خون بہایا۔ وہ اندھوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے آلودہ ہوتے ہیں، ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ ان کو پکار کر کہتے تھے، دور رہو ناپاک، دور رہو، دور رہو، چھونا مت۔ جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے، اب یہ یہاں نہ رہیں گے۔ خداوند کے قہر نے ان کو پراگندہ کیا، اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کاہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا۔ ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں، ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے ہمارے پاؤں اپنے ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمارا انجام نزدیک ہے، ہمارے دن پورے ہو گئے، ہمارا وقت آ پہنچا۔ ہم کو رگیدنے والے آسمان کے عقابوں سے تیز ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا، وہ بیابان میں ہماری گاد میں بیٹھے۔ ہماری زندگی کا دم خداوند کا ممسوح ان کے گڑھوں میں گرفتار ہو گیا، جس کی بابت ہم کہتے تھے کہ اس کے سایہ تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے۔ اے دختر ادوم جو اوس کی سرزمین میں بستی ہے، خوش و خرم ہو، یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا، تو مست اور برہنہ ہو جائے گی۔ اے دختر سیون، تیری بدکرداری کی سزا تمام ہوئی، وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا۔ اے دختر ادوم، وہ تیری بدکرداری کی سزا دے گا، وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا۔ آمین اور آمین۔ نوح کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ رحم کے لیے دعا۔ اے خداوند، جو کچھ ہم پر گزرا اسے یاد کر، نظر کر اور ہماری رسوائی کو دیکھ۔ ہماری میراث اجنبیوں کے حوالہ کی گئی، ہمارے گھر بیگانوں نے لے لیے۔ ہم یتیم ہیں، ہمارے باپ نہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی مانند ہیں۔ ہم نے اپنا پانی مول لے کر پیا، اپنی لکڑی بھی ہم نے دام دے کر لی۔ ہم کو رگیدنے والے ہمارے سر پر ہیں، ہم تھکے ہارے اور بے آرام ہیں۔ ہم نے مصریوں اور اسوریوں کی اطاعت قبول کی، تاکہ روٹی سے سیر و آسودہ ہوں۔ ہمارے باپ دادا گناہ کر کے چل بسے، اور ہم ان کی بدکرداری کی سزا پا رہے ہیں۔ غلام ہم پر حکمرانی کرتے ہیں،
ان کے ہاتھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ صحرا نشینوں کی تلوار کے باعث ہم جان پر کھیل کر روٹی حاصل کرتے ہیں۔ قحط کی جھلسانے والی آگ کے باعث ہمارا چمڑا تنور کی مانند سیاہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے صہیون میں عورتوں کو بے حرمت کیا اور یہودا کے شہروں میں کنواری لڑکیوں کو، امراء کو ان کے ہاتھوں سے لٹکا دیا۔ بزرگوں کی روداری نہ کی گئی، جوانوں نے چکی پیسی اور بچوں نے گرتے پڑتے لکڑیاں دھوئیں۔ بزرگ پھاٹکوں پر دکھائی نہیں دیتے، جوانوں کی نغبہ پردازی سنائی نہیں دیتی۔ ہمارے دلوں سے خوشی جاتی رہی، ہمارا رقص ماتم سے بدل گیا۔ تاج ہمارے سر پر سے گر پڑا، ہم پر افسوس کہ ہم نے گناہ کیا، اسی لیے ہمارے دل بے تاب ہیں۔ انہی باتوں کے باعث ہماری آنکھیں دھدلا گئی۔ کوئی صہیون کو ویرانی کے باعث اس پر گیدڑ پھرتے ہیں، پر تو اے خداوند اب تک قائم ہے اور تیرا تخت پشت در پشت۔ پھر تو کیوں ہم کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرتا ہے اور ہم کو مدت دراز تک ترک کرتا ہے؟ اے خداوند ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے، ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے۔ کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے؟ کیا تو ہم سے سخت ناراض ہے؟ آمین اور آمین۔